बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों से व्लॉग का आगाज़ करने से पहले दो बातें हैं जो गुज़िश्ता रात मैंने व्लॉग किया था। उसमें आपके साथ मैंने ख़बर शेयर करनी थी। तमाम बातें मैंने अपने प्रोग्राम में की, लेकिन एक्चुअल जो ख़बर थी कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो कोर्ट मार्शल करने का फ़ैसला किया गया है, ये कितने दिन पहले हुआ था और फिर इस फ़ैसले को, कोर्ट मार्शल के इस फ़ैसले को खुफिया क्यों रखा गया, और खुफिया रखने के बाद फिर अचानक से ये ख़बर पब्लिक क्यों की गई। तो वो ख़बर आपके साथ शेयर करना रह गई। और इसके अलावा कल जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला किया है, उस फ़ैसले के बाद जो एक नया एंगल देने की कोशिश की जा रही है कि काजी फ़ैसल ने प्लान सी पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। तो मैंने उसमें ये क्वेश्चन किया था कि इस नौइयत के कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़े हैं, जो अब ये प्रोपोगंडा करने लगे हैं कि इस तरीके से काजी फ़ैसल साहब 2/3 अक्सरियत जो है वो उसको यकीनी बनाएंगे, उसको मुकम्मल करेंगे। तो मैंने कहा था एक आध केस होगा, 2 केस होंगे, लेकिन वो भी कहीं आपको ज़ेर समात नहीं नज़र आएंगे। तो एक केस निकला है अली गौहर बलोच का, जो कि रीकाउंट में जीत गए थे। उनका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त उनकी फ़ाइल हो चुकी है, फ़ाइल की जा चुकी है, लेकिन अभी तक वो केस जो है वो ज़ेर समात नहीं आया। और अगर अली गौहर बलोच का केस भी आप काउंट कर लें तो 209 नशिस्तें हुकूमत के पास हैं, 3 नशिस्तें कल मिल गई हैं, 212 हो जाएंगी। अली गौहर बलोच पर भी यही फ़ैसला जो कल दिया गया है अप्लाई करेगा तो 213 हो जाएंगी। लेकिन बाकी जो 11-12 सीटें हैं वो फिर हुकूमत वाले कैसे पूरी करेंगे। जो प्लान सी की बात करते हैं, जो प्लान सी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, तो वो ये भी बताएं ना कि 12 लोग कहाँ से पूरे करने हैं। वो ज़ाहिर सी बात है कि दीगर सियासी जमातों से पूरा करना पड़ेंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, तहरीक इंसाफ से पूरी करने पड़ेंगे, या मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंगेज हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये भी एक और प्रोपोगंडा है जो किया जा रहा है। पहले जितने भी प्रोपोगंडे किए गए, नेगेटिव कैंपेन्स की गई, वो नाकाम हुई हैं, तो ये भी नाकाम होगा प्रोपोगंडा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल के खिलाफ। दूसरी जो मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी थी वो ये थी कि फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ ये कोर्ट मार्शल का फ़ैसला कब हुआ। तो ज़राए जो बावसूख ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये फ़ैसला 8-10 दिन पहले कर लिया गया था जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का। उसके बाद ये चंद बड़े जो टॉप ब्रास है फ़ौज का, उसमें ये फ़ैसला हुआ था और इस फ़ैसले को बाहर पब्लिक नहीं किया गया और इस फ़ैसले को खुफिया रख लिया गया कुछ दिनों के लिए। ग़ालिबन इसके ऊपर वो रिएक्शन जानना चाह रहे थे कि ये फ़ैसला जो किया गया है इस पर विद इन द इंस्टीट्यूशन कोई रद्दअमल आता है, कोई रिएक्शन आता है, नहीं आता है, ख़बर बाहर जाती है, नहीं जाती। तो इस चीज़ को चेक किया गया, ये जो ज़राए की जानिब से बताया गया। और फिर जब कन्फर्म हो गया, तमाम चीज़ें पॉजिटिव इंडिकेटर्स में आईं, तो फिर कल ये ख़बर भी पब्लिक कर दी गई। और मुझे तो ये भी लगता है कि जो चंद रोज़ पहले अंसार अब्बासी साहब ने ख़बर की थी कि जो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल या जो कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया था उसका, उस इंक्वायरी का पता नहीं चल पाया, तो ग़ालिबन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बेस थी। वो जो अंसार अब्बासी साहब की ख़बर थी उनके पास ग़ालिबन ख़बर थी, लेकिन फ़िलहाल वो ये ख़बर नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने सिर्फ इसको क्वेश्चन किया था कि इस इंक्वायरी का क्या बना, वो इंक्वायरी की रिपोर्ट क्यों सामने नहीं आई, उस इंक्वायरी का आउटकम क्यों सामने नहीं आया। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें उस वक्त से चल रही थी और कल ये फ़ैसला जो है पब्लिक कर दिया गया। और इस फ़ैसले के ज़रिए फ़ौज ने फिर एक बार ये साबित किया है कि जो पाक आर्मी है उसमें जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है वो फ़ाल है और वो चलेगा। जिस तक मामला जाएंगे, जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है पाक आर्मी का, जो आर्मी एक्ट है उसके खिलाफ वर्जी होगी, उस पर वो निज़ाम जो है, जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अप्लाई करेगा, उसका इतलाक़ होगा। तो ये दो बातें आपके साथ शेयर करना थी। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे व्लॉग की जो ख़बरें जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हमने शेयर करना है। एक तो नाज़रीन बाकी फैज़ हमीद साहब के आगे चल के भी कुछ अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अज़हर मशवानी के भाइयों की जो गुमशुदगी का मामला है और बाज़ियाबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की थी। तो आज जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब ने इस केस की समाअत की है और अदालत की जानिब से, चूँकि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने अज़हर मशवानी के भाइयों से मुतल्लिक़ किसी किस्म की
معلومات کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے کہ ان کے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ان دونوں بھائیوں سے متعلق نہیں ہے، جس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کیوں نہ جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تو آج میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ توہین عدالت کی کارروائی کا اندیہ دیتے ہوئے جو سیکرٹری دفاع ہے ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے، سیکرٹری داخلہ کو نوٹس کر دیا گیا ہے، اور آئی جی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں 15 اگست کو یعنی 14 اگست کے اگلے روز جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین الیکشن ترمیمی ایکٹ جسے اظہر صدیق صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا، وہاں پر کوئی اور پٹیشنر ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی اور پٹیشنر ہے۔ تو جو لاہور میں پٹیشنر ہے منیر احمد، ان کی درخواست پہ آج جسٹس سلطان تنویر صاحب جنہوں نے سماعت کرنی تھی، لیکن جج صاحب نے اس درخواست کے اوپر سماعت کرنے سے معذرت کر لی ہے، اور جج صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ چونکہ اگلے ہفتے ان کا جو بینچ ہے، جو روسٹر ہے وہ بہاولپور بینچ کا ہے، ہائی کورٹ بینچ بہاولپور کا ہے، تو لہٰذا یہ ایک اہم مقدمہ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کا معاملہ ہے، تو میں چونکہ دستیاب نہیں ہوگا، میرا بینچ دستیاب نہیں ہوگا، تو لہٰذا انہوں نے یہ فائل جو ہے وہ چیف جسٹس جو قائم مقام اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے فائل بھجوا دیا کہ اس کے اوپر نیا بینچ جو ہے یا کسی نئے بینچ کو جو ہے یہ کیس جو ہے وہ بھجوایا جائے۔ تو وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ نواز شریف کو جنرل فیض حمید نے کیسے ٹارگٹ کیا، کچھ نئے تانے بانے ملے ہیں اس حوالے سے۔ تو معاملہ ناظرین یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما کا سپریم کورٹ میں مقدمہ شروع ہوا، پہلے تو جو جتنی بھی درخواستیں پاناما میں نواز شریف کے خلاف آئی تھیں ان پہ آبجیکشن لگے تھے، آبجیکشن لگنے کے بعد وہ درخواستیں واپس ہو گئی تھیں، لیکن اس درخواستوں سے پہلے بھی آپ کو میں ریکال کراتا چلوں کہ نواز شریف کی طرف سے بطور پرائم منسٹر پاکستان ایک لیٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا گیا تھا کہ آپ اس پاناما معاملے کی انویسٹیگیشن کریں۔ تو اس وقت جو چیف جسٹس سے انور ظہیر جمالی صاحب، ان کی طرف سے وزیر اعظم کا وہ جو لیٹر تھا وہ واپس کیا گیا تھا، اور یہ کہتے ہوئے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی اگر انویسٹیگیشن کرنے لگی پاناما کے معاملے کی تو سپریم کورٹ کو کئی سال لگ جائیں گے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ اگر اس کی انویسٹیگیشن کرانی ہے تو جو انکوائری ایکٹ ہے اس کے تحت حکومت جو ہے اس کی انکوائری کرا لے، سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کی انکوائری نہیں کر سکتی، اس پہ بڑا طویل وقت جو ہے وہ درکار ہوگا۔ جس کے بعد پھر یہ نواز شریف کے خلاف آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر ہونا جو ہے وہ شروع ہوئی تھیں، جس میں عمران خان کی درخواست تھی، شیخ رشید کی درخواست تھی، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی درخواست تھی۔ تو ان درخواستوں پہ جب سماعت کا آغاز ہوا تھا، جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے پہلے 3 رکنی بینچ بنایا تھا، پھر اس کو بڑھا کے 5 رکنی بینچ کر دیا تھا۔ تو اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ انور ظہیر جمالی صاحب جو ہے وہ چیمبر ورک پہ چلے گئے تھے، اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری 15 دنوں میں انہوں نے کیس نہیں سنا تھا۔ پھر ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس جب بنے تھے تو انہوں نے 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا، جس کا سربراہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا جو کہ سینئر پیونی جج تھے اس وقت سپریم کورٹ کے، انہیں اس بینچ کا سربراہ بنایا گیا تھا، اور اس بینچ میں جسٹس اعجاز افضل خان تھے، جسٹس شیخ عظمت سعید تھے، جسٹس گلزار احمد تھے، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے۔ تو اس 5 رکنی بینچ نے غالباً 4 جنوری 2017 سے پاناما کے کیس پر عدالتی کارروائی کا آغاز کیا تھا، اور پھر غالباً مارچ کے مہینے میں اس دوران جسٹس شیخ عظمت سعید کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا، اور AFIC میں وہ کچھ روز ایڈمٹ بھی رہے تھے، لیکن پھر مارچ 2017 میں اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، جو کہ 20 اپریل 2017 کو سنایا گیا تھا، جس میں 2 ججز کی طرف سے نواز شریف کو براہ راست جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ ان 2 ججز میں ایک تو آصف سعید خان کھوسا تھے، اور دوسرے جو جج تھے وہ اپنے گلزار احمد صاحب تھے، لیکن باقی جو 3 جج تھے اعجاز افضل خان صاحب، شیخ عظمت سعید صاحب، ان کی طرف سے اس پہ GIT بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ 20 اپریل 2017 کی بات ہو رہی ہے۔ تو 20 اپریل 2017 کے بعد کیا ہوا تھا اس حوالے سے ناظرین SCCP کے جو چیئرمین تھے اس وقت نون لیگ کے دور کے لگائے گئے اعجاز حجازی صاحب غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا ہے کل جو اپنی گرفتاری ہوئی ہے فیض حمید کی، اس کے بعد انہوں نے کیا انکشاف کیا ناظرین، یہ ظفر اعجازی صاحب، اعجازی کہہ رہا ہوں، ظفر اعجازی صاحب ہیں جنہیں ذاتی طور پہ بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاناما کیس کا فیصلہ 20 اپریل کو جب اناؤنس ہوا، جس میں GIT تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تھا اعجاز افضل خان نے، شیخ عظمت سعید نے اور اعجاز الاحسن صاحب نے، 21 اپریل اور 22 اپریل کو، یعنی فیصلے کے 1 دن کے بعد اور 2 دن کے بعد فیض حمید کے بندے یعنی ISI کے بندے SCCP ہیڈ کوارٹر میں ہیرے کی تلاش کرتے رہے۔ وہ سپریم کورٹ نے جب وہ GIT کے نام نہیں آ رہے تھے SCCP سے اور باقی متعلقہ اداروں سے،
تو اس پہ شیخ عظمت سعید صاحب نے یہ JIT کی تشکیل کا معاملہ جب اوپن کورٹ میں ہیئرنگ کے لیے آیا تو عظمت شیخ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ہیرے تلاش کرنے ہیں جو کہ JIT میں اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر سکیں. تو اعجاز صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہیروں کی تلاش میں فیض حمید کے بندے SCCP کے دفتر میں 21 اور 22 کو دیکھے گئے تھے اپریل کو. جب یہ بات میرے علم میں لائی گئی تو میں نے سیکیورٹی افیسر کو سخت ہدایت کی. سیکیورٹی افیسر کون سا؟ SCCP کا سیکیورٹی افیسر. میں نے جب علم میں لائی گئی تو میں نے سیکیورٹی افیسر کو سختی سے ہدایت کی کہ اب یہ لوگ دفتر میں ہرگز نہ آئیں. SCCP کے دفتر میں سیکیورٹی سٹاف نے انہیں روک دیا. وہ آدھا گھنٹہ پارکنگ میں یعنی SCCP کی پارکنگ میں گاڑی میں بیٹھے رہے اور مسلسل فون پہ مصروف گفتگو رہے. اور پھر ایک بندہ سیکیورٹی سٹاف کے پاس آیا, یعنی جن کو دفتر سے باہر نکال دیا گیا تھا کہ آپ SCCP کے دفتر میں نہ آئیں, ان میں سے ایک بندہ سیکیورٹی سٹاف کے پاس آیا اور آ کے کیا کہتا ہے کہ اپنے چیئرمین کو بتا دینا, یعنی ظفر حجازی کو بتا دینا کہ ہم اس کو مثال بنا دیں گے, ایگزامپل بنا دیں گے. میرے پاس ان لوگوں کے نام اور تصاویریں موجود ہیں, یعنی وہ جو لوگ 21 اور 22 اپریل 2017 کو SCCP کے آفس میں ہیرے تلاش کرتے ہوئے دیکھے گئے, یہ ظفر حجازی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے نام اور نمبر اور تصویریں میرے پاس موجود ہیں. آج فیض حمید خود ایگزامپل بن گیا ہے. اگر کبھی, اب یہاں پہ وہ آفر کر رہے ہیں, اپنے آپ کو رینڈر کر رہے ہیں کہ اگر کبھی پاناما بینچ کی اور جنرل فیض حمید کے گٹھ جوڑ کی, یعنی پاناما کا جو بینچ تھا جو نواز شریف کے خلاف پاناما کا کیس سن رہا تھا, اس بینچ کی فیض حمید کے ساتھ گٹھ جوڑ کی تحقیقات ہوئیں تو یہ شواہد میں پیش کروں گا, یہ ظفر حجازی صاحب نے کہا ہے. اب چونکہ بات فیض حمید صاحب کی ہو رہی ہے تو مزید تانے بانے بھی ان کے سامنے آ گئے ہیں کہ اس دور میں جب پاناما کا کیس چل رہا تھا تو سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار تھے وہ ارباب عارف صاحب تھے, بیوروکریسی سے, اور یہ 22 گریڈ کے بڑے سینئر آفیسر تھے. ان کو خیبر پختونخوا سے لایا گیا تھا. یہ خیبر پختونخوا میں چیف سیکرٹری تھے, جناب پرویز کھٹک صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا. اور پھر یہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار لگ گئے تھے, اور جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار لگے تھے اور یہ پاناما کا کیس جب چل رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واٹس ایپ کے اوپر SCCP کے چیئرمین کو انہوں نے کال کی تھی ظفر حجازی کو کہ آپ فلاں فلاں لوگوں کے نام جو ہے بھجوا دیں, جس پر ظفر حجازی صاحب کی طرف سے یہ بات بھی ایکسپوز کی گئی تھی کہ یہ جب مجھے کال آئی امریکن, مطلب یہ جو آئی فون ہے اس کے وہ فیس ٹائم ہے غالباً وہاں سے کال کرنے کا جو ایک سافٹ ویئر دستیاب ہے آئی فون میں, تو میں نے پھر رجسٹرار سپریم کورٹ سے رابطہ کیا تھا جس پر مجھے عدالت میں بلا کے میری سرزنش کی گئی تھی واٹس ایپ کال کے اوپر. اور بڑا کہا جاتا ہے کہ جو JIT بنی تھی وہ واٹس ایپ کال پہ بنائی گئی تھی. تو اس وقت ارباب عارف صاحب سپریم کورٹ کے رجسٹرار تھے اور ان کے بارے میں بھی یہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی فیض حمید صاحب کی ریکمنڈیشن سے سپریم کورٹ کے رجسٹرار ان کو جو ہے وہ لگایا گیا تھا, ارباب جو ہے وہ عارف صاحب کو. لیکن بہرحال کل کی اس بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, کچھ انکشافات کیے گئے ہیں خواجہ آصف کی طرف سے, حامد میر صحافی اینکر کی طرف سے, جس میں خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب بھی آخری دنوں میں جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی, عاصم علی شاہ صاحب کا نام بھی فائنل ہوا تھا, اس میں آخری 24 گھنٹوں تک فیض حمید صاحب جو ہیں اپنے آرمی چیف بننے کی جو ہے وہ تگدو کرتے رہے, لابنگ کرتے رہے, یقین دہانیاں کراتے رہے, نواز شریف کے ساتھ رابطے کرتے رہے. اور جنرل فیض حمید جو کہ پہلے جنرل باجوہ جو کہ پہلے فیض حمید کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے, آخری 3 دنوں میں انہوں نے فیض حمید کا نام چھوڑ کے ایک اور نام جو ہے وہ ان کی جانب سے پیش کر دیا گیا تھا. اور بھی بہت ساری باتیں کی خواجہ آصف صاحب نے جیو نیوز کے پروگرام شاذب خانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے, لیکن اسی میں حامد میر صاحب بھی آئے اور حامد میر صاحب نے کہا کہ جو فیض حمید صاحب تھے ان کے خلاف مختلف انکوائریاں چل رہی ہیں, جس میں ان کا کورٹ مارشل ہوگا, جس میں مالی مبینہ کرپشن کا الزام بھی ہے, جس میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی ہے, اور جس میں عدلیہ کو مینیج کرنے کا الزام بھی ہے اور جمہوریت کو کچلنے کا بھی الزام ہے. یہ جو عدلیہ کو مینیج کرنے کا معاملہ ہے تو اسی پہ بات جو ہے وہ ظفر حجازی صاحب کر رہے ہیں کہ کیسے فیض حمید جو ہے اس وقت عدلیہ کو مینیج کر رہے تھے. لیکن بہرحال اپنے تجزیے میں, اپنی خبر میں حامد میر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو 9 مئی ہے اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو لنک ہے وہ فیض حمید تک جاتا ہے, یہ حامد میر صاحب نے کہا. اور جو 9 مئی کو کے بعد بھی کچھ لوگوں کے ساتھ PTI کے لوگوں کے ساتھ ان کے روابط رہے, اور جو فیض حمید تھے جن کے خلاف یہ کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا گیا, حامد میر صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان پہ یہ بھی الزام ہے مبینہ طور پہ کہ وہ PTI کے لوگوں کو جو حاضر سروس فوج کے افسران ہیں ان کے خلاف اکساتے بھی رہے, ان کے خلاف بیانات دینے یا میڈیا پر کمپین چلانے کا بھی کہتے رہے. تو یہ حامد میر صاحب کا انکشاف ہے. اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب نے کیسے انکار کیا ہے فیض حمید کے ساتھ رابطوں کا, تو کل جو آپ کے ساتھ ہم نے پرومس کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو جیل میں غیر رسمی گفتگو کی ہے اس کا انالیسس بھی کریں گے. 14-15 منٹ پہلے ہو چکے ہیں, کوشش کریں گے کہ مختصر جو خان صاحب کی باتیں ہیں اس کا انالیسس کریں, اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خان صاحب کیسے جنرل فیض حمید کے ساتھ تعلقات کا انکار کر رہے ہیں.
عمران خان صاحب نے کہا کہ پارٹی مطلب وہ اسٹیٹ موومنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے پارٹی کو تیار رہنے کی ہدایت کی صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے۔ اب خان صاحب احتجاج کی بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے، اکثریت کا فیصلہ اپنی جگہ پہ، اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ آگے جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے وضاحت کرنی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو مسائل کا ذکر کیا ہے، وضاحت کا ذکر کیا، اس پہ کس نے فیصلہ کرنا ہے، سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ابھی تو نظر ثانی کا آپشن رائٹ جو ہے وہ متعلقہ متاثرہ فریقین کے پاس موجود ہے، تو یہ خان صاحب اسٹیٹ پاور پہ جانے کا کیوں بات کر رہے ہیں؟ 9 مئی خان صاحب نے کیا، لوگوں کو نکالا اداروں کے خلاف۔ اب خان صاحب اگر دوبارہ سے لوگوں کو اداروں کے خلاف نکالیں گے تو کس کا نقصان ہونا ہے؟ خان صاحب اب تو کہتے ہیں نا کہ جو 9 مئی کی آپ فوٹیج نکال کے دیکھ لیں، اس میں جو بھی ذمہ دار ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں انہیں بے شک پھانسی پہ لٹکا دیں، آپ انہیں سزائیں دے دیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پارٹی سے نکال دیں گے۔ تو اب اگر خان صاحب یہ اسٹیٹ پاور کی اگر کال دیتے ہیں تو لوگ، یہ اسٹوڈنٹس یہ سن لیں، نوجوان یہ سن لیں کہ نقصان آپ کا ہونا ہے، والدین بھی سن لیں کہ نقصان آپ کے بچوں کا ہونا ہے۔ یہ جب سب کچھ ہوگا اور اگر یہ سارا کچھ کامیاب نہ ہوا تو پھر بھگتنا آپ کو پڑے گا۔ خان صاحب جو ہے پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ اور پھر خان صاحب آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا، آدھی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے، باقیوں کو ویگو ڈالے میں ڈال کے پارٹی چھڑوائی گئی، چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے ہیں، آرمی چیف نے ان کی سپورٹ کی ہے۔ میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر وہ عمران خان صاحب کمپیریزن بھی کر رہے تھے کہ حسینہ واجد نے طالب علم پہ جو ظلم کیا وہ بیک فائر کر گیا، تو وہاں پہ تو بیک فائر کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ جو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان کے حالات کا بنگلہ دیش کے ساتھ، اس کا ناظرین کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں بڑا فراڈ کیا، اب ان کو خدشہ ہے کہ حلقے کھلیں گے تو ان کی ساری چوری پکڑی جائے گی۔ بھئی اگر آپ کو چوری پکڑنے کا یہ سارا ڈر ہے، یہ سارے معاملات ہیں، اتنا یقین ہے کہ حلقے کھلیں گے تو یہ پکڑے جائیں گے، تو عمر یونس صاحب کیوں چھپ گئے ہیں جا کے اسٹے آرڈر کے پیچھے؟ اس حلقے کو کھلوا دیتے، اس حلقے کو کھلوا دیتے، پتہ لگ جاتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ آپ دوسروں پہ تو بات کرتے ہیں لیکن اپنی ذات پہ جب بات آتی ہے تو آپ عدالتوں سے جا کے جو ہے وہ اسٹے لے لیتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں ہم ہی نہیں دے رہے، پہلے انہوں نے 2 صوبوں میں الیکشن نہ کروا کے آئین کے خلاف ورزی کی، اب سپریم کورٹ کے خلاف فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے آئین شکنی کر رہے ہیں۔ بھئی نظر ثانی کا آپشن موجود ہے، وہ جنہوں نے ایکسرسائز کرنا ہے اس کو ایکسرسائز کر لینے دیں، اس کے بعد فیصلہ جو ہے آپ بے شک عمل درآمد کروا لیجئے گا۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا گیا تو میں اسٹیٹ پاور شروع کرنے لگا ہوں۔ 9 مئی کو انہوں نے خود آگ لگائی، آئی ایس آئی نے فوٹیج کو چھپا کے رکھا، میں سمجھ رہا تھا کہ ملک کی معیشت خراب ہے، احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں یہاں پہ سوالوں کے سیشن بھی ہوئے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت 2/3 اکثریت کو قائم کر کے آئین تبدیل کرنا چاہتی تاکہ دوبارہ قاضی فائصہ کو چیف جسٹس تعینات کیا جا سکے۔ ویسے ناظرین جتنی کمپین پروپیگنڈا قاضی فائصہ کے خلاف کیا گیا ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے، اب تو میرا یہ دل کہنے کو کرتا ہے کہ آئینی ترمیم ہو اور قاضی فائصہ کو ایکسٹینشن ملے، اور قاضی فائصہ وہ ایکسٹینشن لیں جتنا انہوں نے بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی بنیاد کے یہ پروپیگنڈا اور کسی شخصیت کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ جو پلانز کبھی سی بنا لیتے ہیں، کبھی پلان ڈی بنا لیتے ہیں، کاش ایسا ہو جائے اور قاضی فائصہ صاحب کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے اور وہ ایکسیپٹ بھی کر لیں۔ اور آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں آئین توڑیں گے تو نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ قاضی فائصہ کو یہ مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ شیخ حسینہ واجد نے الزام عائد کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں میری حکومت امریکہ نے ختم کی، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس تو سائفر کی شکل میں امریکہ کے خلاف FIR موجود تھے، مجھے نہیں پتا کہ حسینہ واجد کے پاس کیا معلومات ہیں۔ اس سائفر سے بھی آپ پھر گئے تھے، اس سائفر سے بھی عمران خان صاحب پھر گئے تھے، اور امریکی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے موقع سے بھی عمران خان صاحب پھر گئے تھے۔ پھر صحافی نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبونل میں یہ اپنے جج بٹھانا چاہتے ہیں، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حلقوں کا حوالہ آپ دیتے ہیں، جب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنے خلاف دائر ووٹوں کی گنتی کی درخواست پر ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر کر رکھا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا ہے، ہم اس سے امید کریں گے، اس سے امید کریں گے کہ وہ ہمیں الیکشن کمیشن انصاف دے گا جب آپ کو امپائر پر انصاف کا امید نہ ہو، تو اس لیے ہم نے اسٹے آرڈر جو ہے وہ حاصل کر رکھا ہے، یعنی اپنا اسٹے آرڈر حلال ہے، باقی اگر کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ آگے سوال کیا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس فیصلے پر عمل ہونا ہے، تو آپ کیوں اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کر رہے ہیں؟ عمران خان نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے، اور اب یہ آئین میں بھی ترمیم کر کے 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئین میں ترمیم کرنے کا ان کا اختیار ہے،
آپ ان کے نمبر پورے نہ ہونے دیں. آپ کہتے ہیں نا کہ حکومت انہوں نے بنا لی ہے تو آپ ان کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں. جیسے یہ آپ کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے تھے, آپ ان کی حکومت ہٹا دیں. آپ کو اگر یہ اچھے نہیں لگتے تو آپ ان کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیں. ملا لیں مولانا صاحب کو, پیپلز پارٹی پہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے, آپ نے تو خود نہیں مانا تھا. اور پھر یہ سوال ہوا کہ ان کو جب معلوم ہوتا ہے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے. اچھا, صافی نے سوال کیا, ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ اور فوج کسی افسر کے درمیان رابطے میں ہیں, کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کا رابطہ ہے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ ان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے تو ان کی کانپیں ٹانک جاتی ہیں, حالانکہ میرا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں, کوئی بات چیت نہیں. یعنی خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, چاہے وہ ماضی کی ہے چاہے وہ حال کی ہے, خان صاحب نے ان رابطوں کے ساتھ انکار کر دیا. اور اگر رابطے تھے بھی صحیح تو انہوں نے اب انکار ہی کرنا ہے. انہوں نے نہیں ماننا کہ ہمارا کوئی رابطہ تھا. حالانکہ جو بات حامد میر صاحب کر رہے ہیں, جو حکومتی وزراء کر رہے ہیں, جو تجزیہ کار کر رہے ہیں, اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, جو بلکہ ڈی جی آئسپر کی اپنی پریس کانفرنس ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد کے بھی کچھ ایسے واقعات موجود ہیں جس میں انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی, اور وہ رابطوں کے حوالے سے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے ہیں. حامد میر بھی کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ روابط میں تھے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر ہم سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے موجودہ حکومت کو تسلیم کر لیا. تو خان صاحب جب 2018 میں آپ وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت کی اپوزیشن تو آپ کے ساتھ تو الیکشن پہ اعتراضات تو اٹھا رہی تھی, آپ کو تسلیم بھی نہیں کر رہی تھی, لیکن آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھیں. تو یہ کوئی لاجک نہیں آپ کی بنتی. اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, اب بات نہیں کرنی تو نہ کریں, مجھے کوئی جلدی نہیں. عاصم منیر کو سوچنا چاہیے کہ قوم کیا فیصلہ کر بیٹھی ہے, کدھر کھڑی ہے, اور فوج کہاں کھڑی ہے. فوج اور حکومت میں ایسا فیصلہ کبھی نہیں دیکھا. فوج سارے پاکستان کی ہے, ایک آرمی چیف یا سیاسی پارٹی کی نہیں. انہوں نے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے, دوسری سانس میں آپ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے آپ کے خلاف 9 مئی کا جھوٹا آپریشن کیا ہے. تو کون سی بات آپ کی مانی جائے؟